अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं उसका तल्लुक इस बहस के साथ है कि पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम हुकूमत जो है वो ज़्यादा बेहतर है, यानी सदारती निज़ाम हुकूमत या कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत। तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा इस मौजू के ऊपर गौर किया जाए तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कोई भी निज़ाम हुकूमत जो है वो बज़ाते ख़ुद ना तो बहुत अच्छा होता है और ना ही वो ख़राब होता है। बुनियादी तौर पे किसी भी निज़ाम की कामयाबी और किसी भी निज़ाम की जो नाकामी होती है उसका इन्हिसार उन लोगों के ऊपर होता है जिन लोगों के हाथ में वो निज़ाम हुकूमत जो है वो दिया जाता है। अगर वो लोग मुहिब वतन हों, फ़र्शनास हों, उनका रवैया मुस्बत हो और उनके अंदर काम करने की विल पावर हो, तो फिर वो कोई भी निज़ाम हुकूमत उनके हाथ में दे दिया जाए तो उससे बेहतरीन नतीजे जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग जो हैं वो काम करने वाले ना हों, उनके अंदर विल पावर ना हो, उनके रवैये गैर जमहूरी हों और वो फ़र्शनास ना हों और वो ज़ाती मफादात को जो है वो कौमी मफादात के ऊपर तरजीह देने वाले हों, तो फिर दुनिया का बेहतरीन निज़ाम भी अगर उनके हाथ में दे दिया जाए तो वो उससे कोई बेहतर नतीजा जो है पैदा नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे किसी भी निज़ाम की कामयाबी और जो नाकामी है उसका इन्हिसार उस निज़ाम को चलाने वाले लोगों के रवैयों और तर्ज़ अमल के ऊपर होता है। ये रवैया ही होता है जो किसी भी निज़ाम को कामयाब या नाकाम बना देता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे दी जा सकती है कि अगर किसी फ़र्शनास ड्राइवर को, हुनरमंद ड्राइवर को, किसी तजर्बाकार ड्राइवर को कोई ऐसी नाकस गाड़ी दे दी जाए, पुरानी गाड़ी उसको दे दी जाए जो बज़ाहिर ख़राब नज़र आती हो, तो वो अपने तजर्बे और अपने हुनर की बुनियाद पर उस गाड़ी को किसी न किसी मंजिल के ऊपर ले जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अगर एक बेहतरीन गाड़ी जो है किसी ना तजर्बाकार और गैर हुनरमंद ड्राइवर के सुपुर्द कर दी जाए तो वो ड्राइवर जो है वो उस बेहतरीन गाड़ी को जो है वो कहीं ना कहीं उसका जो है वो ज़रूर एक्सीडेंट कर देगा और मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में वो नाकाम रहेगा। तो गोया सियासी निज़ाम के हवाले से भी मैं यही ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सियासी निज़ाम जो है वो बज़ाते ख़ुद तो काम नहीं करता, काम तो उन लोगों ने करना है जिनके हाथों में वो निज़ाम जो है वो दिया जाता है। तो चाहे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत हो, चाहे सदारती निज़ाम हुकूमत हो, तो अगर उसको चलाने वाले लोग मुखलस नहीं होंगे, वो हुनरमंद नहीं होंगे, वो तजर्बाकार नहीं होंगे, वो ज़ाती मफादात की सियासत के ऊपर कौमी मफादात की सियासत को तरजीह देने वाले नहीं होंगे, वो इज्तमाई सोच और इज्तमाई फ़िक्र रखने वाले लोग नहीं होंगे और वो आइन की बालादस्ती को तस्लीम करने वाले नहीं होंगे, तो उनके हाथ में दुनिया का कोई भी बेहतरीन निज़ाम हुकूमत भी दे दिया जाए तो वो उससे कोई बेहतर नतीजा जो है वो पैदा नहीं कर सकेंगे। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है हम दोनों निज़ामों का जो है वो तजर्बा कर चुके हैं। सदारती निज़ाम हुकूमत का तजर्बा भी किया जा चुका है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के तजर्बात भी यहाँ पे हो चुके हैं। 1947 से लेकर 1958 तक, अक्टूबर 1958 तक यहाँ पे पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत राज रहा और फिर 7 अक्टूबर 1958 को जो है मुल्क में मार्शल लॉ लगा और अयूब खान जो थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर 1962 के आइन की शक्ल में सदारती निज़ाम हुकूमत जो था वो राज कर दिया। अब जो सदारती निज़ाम हुकूमत का तजर्बा किया गया वो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए और उसको मजमूई तौर पर देखा जाए तो वो कोई कामयाब तजर्बा जो है वो नज़र नहीं आता। मुल्क जिस सियासी बहरान से दो चार हुआ और उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा वो हमारे सबके सामने है। उसके बाद जो है 1973 का जो आइन है उसमें एक बार फिर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो राज किया गया, यानी 1962 का आइन जब नाकाम हुआ और जब 1962 का आइन मनसूख कर दिया गया तो वापस हम दोबारा पार्लिमानी निज़ाम की तरफ आए हैं। अगर उस सदारती निज़ाम ने मुल्क के अंदर कोई बेहतर नतीजे पैदा किए होते तो मुमकिन है कि 1973 के अंदर जो है दोबारा सदारती निज़ाम हुकूमत ही राज किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यकीनन उस दौर के अंदर जो तजर्बात हुए और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे थे वो इस नतीजे पर पहुँचे होंगे कि सदारती निज़ाम हुकूमत जो है वो हमारे रवैयों और हमारे मिजाज के मुताबिक शायद नहीं है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है वो 1973 से लेकर
وہ بہت سارے سانحات کو سہنے کے بعد، بہت ساری رکاوٹوں کو جو ہے وہ ان کا سامنا کرنے کے بعد تاحال جو ہے وہ جاری ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اجتماعی طور پر دیکھا جائے، مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہاں پہ پارلیمانی نظام حکومت جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے چل سکتا ہے۔ ایک اور اینگل سے جو ہے اس نظام کو اگر دیکھا جائے کہ صدارتی نظام حکومت کے اندر جو صدر ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اور پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو وزیر اعظم ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پاکستانی جیسے معاشرے کے اندر کون سا نظام حکومت جو ہے وہ بہتر کام کر سکتا ہے۔ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو وزیر اعظم ہے اس کو عوام منتخب کر کے اس کو قومی اسمبلی تک پہنچاتے ہیں، اور پھر قومی اسمبلی کے منتخب اراکین میں سے اکثریتی سیاسی جماعت کا سربراہ ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کو وزیر اعظم کے طور پہ جو ہے وہ منتخب کر لیا جاتا ہے۔ اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار رہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم جو ہے وہ فرض شناسی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ اپنے فرائض صحیح طور پہ سر انجام نہیں دیتا، اور وہ جس مقصد کے لیے اس کو وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر فائز کیا گیا ہے وہ فرائض سر انجام دینے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو پارلیمنٹ اس کو عدم اعتماد کی تحریک منظور کر کے اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتی ہے۔ یہ جو تھریٹ ہے وزیر اعظم کے اوپر، وزیر اعظم کی عہدے کے اوپر، کہ وزیر اعظم جو ہے اگر کام نہیں کرے گا تو عدم اعتماد کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس کو عہدے سے الگ کیا جا سکتا ہے۔ یہ چیز وزیر اعظم کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے فرائض احسن طور پہ سر انجام دے اور کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے قومی اور ملکی مفادات کو نقصان پہنچے۔ دوسری طرف اگر صدر کے عہدے کا جائزہ لیا جائے تو صدارتی نظام حکومت کے اندر صدر کا انتخاب عوام براہ راست اپنے ووٹوں سے کرتے ہیں، اور اس کا مقننہ کے ساتھ یعنی پارلیمنٹ یا کانگریس کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب چونکہ کانگریس کا وہ ممبر نہیں ہوتا، لہذا کانگریس جو ہے اس کی جواب طلبی بھی نہیں کر سکتی اور نہ ہی اس کے خلاف عدم اعتماد کر سکتی ہے۔ اب اگر صدر جو ہے وہ اختیارات سے تجاوز کرتا ہے یا من مرضی کرتا ہے یا قومی مفادات کے منافی کام کرتا ہے تو اس کا انتخاب چونکہ 5 سال کے لیے کیا گیا ہوتا ہے، تو لہذا اس کو اس کی مقررہ مدت سے پہلے جو ہے اس کو عہدے سے ہٹانا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک واحد طریقہ مواخذے کا طریقہ ہے جو امپیچمنٹ کا طریقہ ہے، وہ انتہائی مشکل ہے۔ اگر امریکی سیاسی تاریخ کو ہم پڑھیں تو امریکہ کے اندر آج تک کسی بھی امریکی صدر کو مواخذے کی بنیاد پر اس کے عہدے سے جو ہے وہ الگ نہیں کیا جا سکا۔ مواخذہ بیسیکلی ایک خالص عدالتی کارروائی ہوتی ہے جو سپریم کورٹ کی بجائے یعنی اعلیٰ عدلیہ کی بجائے وہ کانگریس یا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سر انجام پاتی ہے۔ تو اگر پاکستان کے اندر جو ہے صدارتی نظام حکومت کی جیسا یہاں بات کی جا رہی ہے، تو اگر یہاں پہ صدارتی نظام حکومت آ جاتا ہے اور صدر جو ہے اس کو وسیع اختیارات جب مل جائیں گے تو اس کو من مرضی کرنے سے روکنے کے لیے جو ہے کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ آئین کے اندر نہیں ہوگا کہ اس کے اوپر یہ تھریٹ ہو یا اس کو یہ خوف ہو کہ اگر میں نے ملکی مفادات کے خلاف یا عوامی اجتماعی مفادات کے خلاف کام کیا تو مجھے اس کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا۔ تو مجموعی طور پہ یہ جو صدارتی نظام حکومت ہے یہ آمریت کی طرف جو ہے وہ لے جائے گا، ایک سویلین آمریت جو ہے وہ اس کا ایک تاثر جو ہے یہاں پہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایوب خان کا جو صدارتی نظام حکومت تھا، اب زید اس نے جمہوریت کو بحال کر دیا اور 1962 کے آئین میں صدارتی نظام حکومت رائج کر دیا، لیکن اس پورے سیاسی نظام کے اندر ایوب خان کا جو غالب تاثر پیدا ہوا اور جو اس کی جو برتر حیثیت حاصل ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے 1962 کے آئین کو جسٹس کیانی صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ 1962 کا آئین جو ہے فیصلہ آباد کا گھنٹہ گھر ہے، یعنی 1962 کے آئین کا کہیں سے بھی مطالعہ کرنا شروع کیا جائے، اس کے کسی بھی آرٹیکل کو پڑھیں، کسی بھی شعبے کے بارے میں 1962 کے آئین کا مطالعہ کریں تو بات چلتے چلتے جو ہے صدر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ جو سابق وزیر اعظم تھے چودھری محمد علی جو تھے، انہوں نے 1962 کے آئین پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا دا کانسٹیٹیوشن آف دا 1962 از دا کانسٹیٹیوشن آف دا پریزیڈنٹ فار دا پریزیڈنٹ بائی دا پریزیڈنٹ۔ تو گویا صدارتی نظام حکومت کے اندر جو ہے صدر جو ہے اس کو وسیع اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی جواب طلبی کا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں رہتا صدارتی نظام کے اندر کہ اگر وہ کہیں غلطی کرتا ہے تو اس کو جو ہے فوری طور پہ اس کی جواب طلبی کر دی جائے، ماسوائے مواخذے کے۔ اور مواخذہ جو ہے
ایک اتنا مشکل طریقہ کار ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ عام حالات کے اندر جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے پاکستانی معاشرے کے اندر جیسا کہ ہم حکومتوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں، حکومتوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اور جو برسر اقتدار پارٹیاں ہوتی ہیں یا برسر اقتدار جو حکومت ہوتی ہے، وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ عوام کے مفادات کے مطابق کام کرے اور قومی مفادات کو ترجیح دینے والی ہو، وہ فرض شناس ہو اور وہ واقعہ ہی آئین اور قانون کی بالادستی چاہنے والی ہو۔ تو ان کے اوپر بہت سارے اعتراضات ہر دور حکومت کے اندر جو ہے لگتے رہے ہیں، لیکن بہرحال جب وزیر اعظم اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ جو ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جائے گی، تو وزیر اعظم جو ہے اس کو پھر تھوڑا سا یہ اہتمام کرنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار سے باہر نہ نکلے اور پارلیمنٹ کو مطمئن رکھے۔ لیکن اگر صدارتی نظام آ گیا، اور صدارتی نظام کے اندر کیا ہوگا کہ صدر اس خوف سے بے نیاز ہو جائے گا، اسے یہ یقین ہو جائے گا کہ میں 5 سال کے لیے منتخب ہو گیا ہوں اور پارلیمنٹ کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہوگا اور پارلیمنٹ اس کے خلاف عدم اعتماد نہیں کر سکتی، تو لہذا اس کو من مرضی کرنے کا جو ہے موقع مل جائے گا، اور اس کی جو من مرضی ہے وہ بعض کا جو ہے وہ اجتماعی مفادات جو ہیں، جو قومی مفادات ہوتے ہیں، بعض کا ان کے بھی خلاف چلی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام حکومت کا تجربہ جو ہے، جو ہم پہلے کر چکے ہیں اور جو ناکام ہو چکا ہے، وہ دوبارہ اگر تجربہ کیا گیا تو پھر ہم اسی چکر میں پڑے رہیں گے کون سا نظام حکومت بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے۔ چاہیے یہ کہ جو نظام حکومت ہمارے ہاں رائج ہے اور اس کے اندر جو خامیاں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ان خامیوں کو دور کریں اور اس کی اصلاح کریں اور اپنے رویوں کو اس سیاسی نظام کے مطابق اور اس آئین کے مطابق جو ہے بنانے کی کوشش کریں۔ جو آئین آلریڈی پہلے سے رائج ہے، جو نافذ ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کے تابع کرنا چاہیے، اور جہاں کہیں آئین ہماری خواہشات کی تکمیل میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے تو ہمیں آئین کی بالادستی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی مرضی کو جو ہے آئین کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے طرز عمل کو جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب تک ہم اپنے رویے تبدیل نہیں کریں گے تو کوئی بھی نظام حکومت یہاں پہ لایا جائے، ہم دیکھیں پارلیمانی نظام کو جو ہے وہ تجربہ کر چکے ہیں، ہم صدارتی نظام کا تجربہ کر چکے ہیں، 4 بار ہم فوجی حکومتوں کا تجربہ کر چکے ہیں، اور پھر ہم 8ویں ترمیم اور جو 8ویں ترمیم کے ذریعے 58(2)B آرٹیکل کا بھی تجربہ کر چکے ہیں، بیلنس سسٹم کو لانے کی بھی کوشش کر چکے ہیں۔ لیکن بات جہاں پہ تھی وہیں پہ آ کر رکی ہوئی ہے کہ بات جو ہے وہ پارلیمانی نظام جو ہے اسی کے اوپر جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہم آگے چلیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اسی سسٹم کو آگے چلایا جائے، اور اسی سسٹم کے اندر جو ہے اگر کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کو ختم کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ آئین کے مطابق ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے۔ تھینک یو۔ پھر انشاءاللہ کسی نیکسٹ موضوع کے اوپر جو ہے بات ہوگی۔